him, audible subscribers, my friends, followers, Hazreen और सामीन और नाजरीन, I am Abdul Mannan from Kasre Darwesh, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता नशिस्त में हमने वर्ल्ड रेडियो डे के बाद रेडियो एज माई लाइफ पार्टनर, मेरा हमसफ़र जीवन साथी, उसका पार्ट ए रिकॉर्ड किया था और उन तजर्बात को आप तक लाने की कोशिश की कि रेडियो के ज़रिए अल्लाह ताला ने मुझे क्या कुछ अता फरमाया, और वो बड़ी लंबी कहानी थी। तो पहला हिस्सा आपको बता दिया गया, मुझे भी याद है मैंने क्या क्या कुछ बताया। आज उसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और ये बात समझें कि जब अल्लाह देने पे आए तो उसके ख़जानों में कमी नहीं है, लेकिन लेने वाला बंदा भी इतना इस तरह का होना चाहिए कि वो कुछ लेने का मुस्तहिक भी है। तो मैंने आपको बताया था कि 1965 में जब इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया था तो सही मानों में पाकिस्तान में रेडियो की पैदाइश हुई, ये कह सकते हैं। वैसे अंग्रेज़ों के दौर में पूरी डिटेल बता दी थी कि 1937 में लाहौर में रेडियो स्टेशन बन गया, और वो तो तफसील आप दोबारा भी देख सकते हैं, अगर किसी के जहन में ना हो दोबारा देखें। लेकिन मैं उससे पहले रेडियो से अच्छी तरह मानूस था। 65 की जंग से पहले जब मैंने बिल्कुल रेडियो सुनना शुरू किया, मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये इसको हाथ लगाएं ये रेडियो, और ये ख़बरें भी सुनाता है। ख़बरें क्या होती थी 62 में, पहली ख़बर जिसने मुझे बड़ा मुतासर किया, चाइना ने इंडिया के ऊपर हमला कर दिया, इंडिया की ईंट से ईंट बजा दी। अगर चाइना वाले ख़ुद अपनी फ़ौज वापस ना ले जाते तो वो चाहते तो बासानी पूरे इंडिया पे कब्ज़ा कर सकते थे। एक तो ये बात हुई। एक तकरीबन 64 में अजीब व गरीब वाक़या हुआ। कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में एक बहुत बड़ी दरगाह है, हज़रत बल की दरगाह उसको कहा जाता। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक यानी बाल मौजूद हैं तबरुकात में, और उस बाल के बारे में ये कहा जाता है कि 6वीं-7वीं सदी में कोई ख्वाजा साहब थे, उनको किसी तरह से मिल गया तो उनको ये ख़तरा था कि लोग अब मुझे मार देंगे और ये छीन लेंगे। उन्होंने अपने सीने में सुराख करके काट के गोश्त और उस बाल को मुँह मुबारक को अंदर रख के उसके बाद सी लिया, ताकि कोई अगर मार भी दे तो फिर उनके साथ ही वो चला जाए। वो चलते चलाते हज़रत बल की दरगाह श्रीनगर, वो कश्मीर में, वहाँ तक पहुँच गया। अचानक 64 में शोर मचा कि वहाँ वो जो मुँह मुबारक है उसको चुरा लिया गया है। और किसने चुराया है? ये सारी शरारत लोगों के बकौल पंडित नेहरू की थी, जो वज़ीर आज़म था, हिंदुस्तान का पहला वज़ीर आज़म था। अब देखते ही देखते पूरे इंडिया में तो हंगामे कम हुए, पाकिस्तान के गांव शहर नेहरू के ख़िलाफ़ हंगामा आराई में शामिल हो गए। और आखिर में जब हालात सीधे ना हो, गधे पे ये हमारे सामने के जो बच्चे थे या हमारा मुलाजम हमारे होते, वो मुझे बताते थे कि गधे के ऊपर नेहरू का पुतला बना के उसको जूते मारते हुए जुलूस की सूरत में कब्रिस्तान जाते थे, और कब्रिस्तान में उसका जनाजा बना के उसको जला देते थे। इसी दौरान ये बातें आप ज़रूर सुने। इस तेज़ रफ्तार दौर में इस तरह की बातों को सुनाने का टाइम ही नहीं है किसी के। जब पहली नस्ल को नहीं पता तो दूसरी नस्ल को क्या पता होगा। खैर, अब नेहरू साहब को हार्ट अटैक हो जाता, हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद लोगों ने कहा देखा ना, अब खुदा का कहर नाज़िल हो गया ना। फिर मुझे याद आता है 26 मई की अखबारों में ये खबर निकली कि नेहरू साहब ठीक हो गए, और उनका बयान है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता,
یعنی وہ خدا کو آرڈر دے رہے ہیں۔ اب خیر وہ ہماری والدہ مجھے ہمیشہ اخبار سناتی تھی، والد صاحب بھی سناتے، تو والدہ نے یہ خبر سنائی کہ یہ دیکھیں اخبار میں یہ لکھا نہرو صاحب کہہ رہے ہیں میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ شام کو 3 یا 4 بجے میرے والد صاحب جب دفتر سے آئے تو ہمارے ایک عزیز اور بھی ان کے ساتھ آ گئے۔ انہوں نے کہا میں نے سنا نہرو تو مر گیا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ والد صاحب کہتے ہیں یار مجھے بھی نہیں پتا۔ میں نے فوری طور پہ ریڈیو لگایا اور ریڈیو ماسکو سے یہ خبر دی جا رہی تھی ہندی پروگرام میں، آج پنڈت جواہر لال نہرو کا دیہانت ہو گیا۔ میں نے کہا شکر ہے خدا کا، کروڑ کروڑ۔ لیکن نا وہ تو خیر ایسے ہی ہوا، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ خدا کا اس کا مطلب وہ منہ مبارک واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال تھا، اور پھر قہر خدا کا نازل ہوا نا، پھر تو خدائی طاقت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ چلیں بہرحال وہ پھر اس کے بعد اس طرح کے حالات و واقعات ہوتے رہے کہ میری دلچسپیاں مکمل ریڈیو کے ساتھ ہو گئی۔ شاہ فیصل کو کس طرح شہید کیا، ایوب خان اور فاطمہ جناح کا الیکشن ہوا، اور بادر ملت کے خلاف یہ جو گٹیا قسم کے لوگ تھے ایوب خان اور اس کے چیلے چانٹے جو بھی تھے، جو انہوں نے غلیظ زبان اپنے لیول کے مطابق استعمال کی۔ اللہ مغفرت فرمائے فاطمہ جناح کی غلطی ہوئی کہ وہ ان سیاسی لیڈروں کے ہاتھ چڑھ کے ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ خیر بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا۔ فاطمہ جناح کو جس طرح شہید کر دیا گیا وہ ہم سب کو پتہ ہے، نہیں پتہ جس کو تو آپ خود تاریخ پڑھیں گے آپ کو پتہ ہے۔ اب یہ ہوتا ہے جنگ جیت لی، ایوب خان صاحب ہیرو تھے، 1650 مربع میل علاقہ انڈیا کا پاکستانی فوج کے کنٹرول میں تھا۔ اب وہ وقت آتا ہے 2 جنوری 1966، یہ ساری باتیں میں آپ کو زبانی بتا رہا ہوں، میں نے کہا نوٹس نہیں بنا کے رکھے ہوئے، یہ سب سنی نہیں ہے، یاد ہے۔ تاشکن یہ ازبکستان کا جو دارالحکومت ہے، وہاں رشیا والوں نے دباؤ ڈال کے ایوب خان کو بھی بلا لیا، اور جو اس دور کا انڈیا کا وزیر اعظم تھا لال بہادر شاستری، اس کو بھی بلا لیا۔ اب انہوں نے کیا 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 نہیں کیا یہ تو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اعلان تاشکن کیا تھا یا کیا تھا؟ ہوا یہ جو ہمارے سامنے آیا کہ سارا علاقہ جو تھا وہ بھی انڈیا کو واپس کر دیا، قیدی بھی وہ بھی واپس کر دیے گئے، اور لال بہادر شاستری ہاری ہوئی جنگ جیت گیا۔ ہر جگہ اس کو ملامت کیا جاتا تھا کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے انڈیا کا جس نے انڈیا کو ہرا دیا جنگ میں۔ اتنا خوش ہوا لال بہادر شاستری کہ وہی ہارٹ اٹیک ہوا اور تاشکن میں مر گیا۔ تاشکن میں وہ تو چلو مر گیا نا، جہاں بھی گیا، اس کے بعد جو بھی آئے گلزاری لال نندا اور اندرا گاندھی کا، لیکن ہمارے لیے یہ ایک ناقابل برداشت جھٹکا تھا۔ تب پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بغاوت کی ایوب خان کے خلاف، اور اس کو پکڑ کے میاں والی جیل میں پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد جب ان کو آزاد کیا، جب انہوں نے سیاست کا آغاز کیا، پیپل پارٹی بنائی، فیصل آباد میں 1967 میں جب پہلی تقریر کی تھی، میں، میرے بھائی اور میرے والد صاحب، ہم سب لوگوں نے جمعے والے دن کھڑے ہو کے وہ پوری تقریر سنی تھی۔ وہ وقت بھی گزر گیا، ریڈیو کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ کون تھے، کیا تھے۔ آگے چل کے وہ 70-71 کے واقعات تو آپ کو تھوڑے بتا دیے تھے۔ تو پھر جب معاملات اس طرح سے آگے بڑھتے رہے، پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، اس کے بعد پاکستان کا ایک نیا دور، بڑا مشکل دور شروع ہو گیا۔ اب جوں وقت گزرا میری بڑی خواہش ہوئی کہ میں کسی طرح میرا بھی تو انٹرویو ہو۔ مجھے پتا ریڈیو پہ لوگوں کے انٹرویو سنتا تھا، ٹی وی پہ کبھی کبھار ایسے سن لینے، ریڈیو تو سنتا ہی تھا نا۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں نے بی بی سی اپنی برطانوی تعلیم کے دوران بی بی سی سے انٹرویو دیے تھے 2 دفعہ۔ اس سے پہلے
1981 IYDP انٹرنیشنل ایئر فار ڈسیبل پرسن تمام دنیا میں منایا گیا تھا، اور سارا سال بڑے فنکشن ہوئے۔ فیصل آباد میں ان دنوں میں الفیصل سینٹر آف دا بلائنڈ فیصل آباد کا سینئر ٹیچر یا انچارج تھا۔ وہاں ریڈیو پاکستان لاہور کے جو نمائندے تھے وہ ادارہ دیکھنے اور انٹرویو لینے آئے۔ جس شخص نے میرا انٹرویو لیا ان کا نام تھا محمد ادریس۔ جو ہمارے سپورٹس لور ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ محمد ادریس کا ایک اپنا ہی کمنٹری کا سٹائل تھا، اور تقریباً 10 منٹ کا انٹرویو لگایا۔ وہ ہر جمعے کے جمعے پروگرام لگتا تھا 20 منٹ کا۔ میرا انٹرویو لے لیا کلاس میں۔ جب جمعے کا دن آیا تو میں نے تو اپنا انٹرویو سن لیا نا، تو لوگوں کو پوچھا بھی وہ کیا ہوا، انٹرویو نشر ہوا تھا، کیا ہوا اس ادارے کے بارے میں، اور بھی تو بہت سی باتیں بتائی گئی۔ کہتے ہم نے سنا ہی نہیں، کیونکہ آپ کا انٹرویو مین تھا نا، باقی تو باتیں ہی تھیں۔ تو اللہ کا شکر ہے پھر وہ بھی انٹرویو ہو گیا۔ اس کے بعد کئی دفعہ ریڈیو اسٹیشن پہ گئے، لاہور گئے، دوسری جگہ پہ گئے۔ جب میں نے ٹریننگ کے لیے انگلینڈ جانا تھا، روٹری اسکالرشپ جو مجھے مل گیا تھا روٹری کلب کی طرف سے، میرا تفصیلی انٹرویو ریڈیو فیصل آباد سے بھی نشر ہوا۔ اور اس کے بعد جب واپس آیا تو پھر ایک دور شروع ہوتا۔ اسپیشل ایجوکیشن کا آغاز ہو چکا تھا، اللہ کا شکر ہے دیکھتے دیکھتے مجھے جاب بھی مل گیا۔ ٹی وی والوں نے، پی ٹی وی نے ایک پروگرام شروع کیا، ہمت والے لوگ۔ اب اس میں میری باری بھی آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اسٹک پکڑ کے اپنے گھر سے مارکیٹ جانا ہے اور مارکیٹ سے خود واپس آنا ہے، تو ہمارے کیمرہ مین جو ہیں وہ آپ کا وہ نوٹ کرتے جائیں گے، پکچر بناتے جائیں گے۔ میں نے کہا جی بالکل، مجھے رستہ آتا تھا۔ ان دنوں میرے ساتھ مستقل جانے والا کوئی بھی نہیں تھا، اللہ کے توکل پہ چل پڑا ہوں۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی والا، پی ٹی وی کی گاڑیاں ہیں، دکاندار میرے واقف تھے، رستے کا مجھے پورا اندازہ تھا۔ وہاں جا کے جو کچھ تھوڑا بہت سودا خرید رہا تھا خرید کے تو واپس آ گئے۔ اب گھر کی پکچر بنی، میری وائف کا انٹرویو ہوا، جو بھی ہوا۔ اس کے بعد وہ جتنے مہینے پروگرام چلتا رہا، اس کے شروع میں یہی میری جو چلتے ہوئے وہ تصویر دکھائی جاتی تھی، تصویر شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ حالات جب بدلنے شروع ہوئے تو کئی دفعہ موقع ملا، اور کئی دفعہ میں نے مختلف چینلوں کے ذریعے ریڈیو پہ بھی انٹرویو دیے، پاکستان کے اندر ہی نہیں باہر بھی انٹرویو دیے۔ بی بی سی کا تو میں نے تفصیل سے بتا دیا۔ پھر میں نے DW ڈوچے ویلے جرمنی کا جو ریڈیو ہے وہاں بھی کافی ساری ایک دفعہ ریکارڈنگ کرائی تھی۔ VOA کے ساتھ بھی میرا رابطہ تھا لیکن کم۔ پھر جب 2003 میں سرکاری طور پہ تھائی لینڈ اور فلپائن میں ایک کانفرنس ہوئی تھی ایشیا پیسفک کنٹریز، ہم پیسفک کہتے ہیں، وہ لوگ پیسفک کہتے ہیں، جس میں 10-12 ممالک کے ریپرزینٹڈ ایک ہفتے کی میٹنگ تھی۔ وہاں بھی ریڈیو تھائی لینڈ کے نمائندے بھی آئے ہوئے تھے، جو ریڈیو فلپائن ان کے نمائندے بھی آئے ہوئے تھے۔ تفصیلی انٹرویو ہوتے رہے، اور اس کے بعد پھر جب ریگولر سروس شروع ہو گئی تو پھر بھی کبھی موقع مل جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ موقع ہمیشہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو بالکل فارغ ہیں۔ میں نے ایک دفعہ 2012 میں 2020 کی بات ہے، جب ورلڈ ریڈیو ڈے منائی جا رہی تھی تو ریڈیو پاکستان راول پنڈی گیا، ہمارا ایک ادارہ ہے سیڈن اسکول فار ملٹی ڈسیبل، ان کے ساتھ میں گیا۔ انہوں نے اپنے ادارے کے بارے میں بھی بتایا، میرا بھی انٹرویو ہوا۔ میں نے وہاں ایک بات کی کہ آپ جن لوگوں کو آگے لاتے ہیں ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، آپ پرکھ تو لیا کریں نا
کہ جو لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں کیا وہ واقعی سچے ہیں؟ تو یہ بات نہیں، انہوں نے کہا جی اپنی طرف سے ہم جو ہیں وہ کر لیتے ہیں، کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے وہ علیحدہ۔ جب میں نے بتایا کہ میری مکمل تعلیم ریڈیو کے ذریعے ہے، اور انہوں نے کہا جی آپ وہی بی بی سی کی طرح ہم کیسے مانیں؟ میں نے کہا جی آپ سوال پوچھیں، آپ کو جواب مل جائے، آپ خود فیصلہ کر لیں۔ یقین کریں کہ کم از کم 2.5-3 گھنٹے لوگوں سے ہاتھ ملاتے سلام کرتے گزر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ریڈیو کا اتنا فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا یہ ریڈیو کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کی جائے کہ ریڈیو صرف گانے بجانے کا ایک آلہ نہیں ہے، یہ تو ایک موسٹ انفارمیٹیو ایک سورس ہے، انفارمیشن کا سورس ہے۔ اب یہاں ایک بات مجھے بڑی عجیب سی لگتی، آج سے تقریباً 200 سال پہلے دلی میں کوئی مفتی کفایت اللہ صاحب تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے رسالہ تعلیم الاسلام، 4 حصوں پہ مشتمل ہے۔ جب قرآن پاک حفظ ہو جاتا ہے تو خاص طور پہ دیوبندی جو مسلک کے مدارس ہیں وہاں دینی کتب کا وہ جو شروع ہو جاتا ہے، دینی کتب کی تعلیم میں نے بھی شروع کی تھی، لیکن بعد میں اللہ کو کچھ اور کام میرے سے لینے تھے وہ پھر۔ لیکن رسالہ تعلیم الاسلام میں جو قیامت کی نشانیاں مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھی تھی، ان میں ایک نشانی یہ تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ گانے بجانے کے آلات جیبوں میں لیے پھریں گے۔ میں بڑا حیران تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ریڈیو تو اتنے اس دور میں بڑے بڑے ہی ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ ٹرانزسٹر آنے شروع ہوئے، لیکن وہ بھی جیب بھی ریڈیو تو نہیں تھے۔ بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو بھی احادیث میں آیا وہ قیامت تک کے لیے حقیقت ہے۔ پھر آگے چل کے آئی ٹی کا دور آتا ہے، اب آپ نے گانے کیا سننے، جو سننا چاہیں، جو دیکھنا چاہیں، وہ سب آپ کی جیبوں میں موبائل کی صورت میں موجود ہے۔ تو بہرحال اب دوبارہ کبھی موقع بنے گا تو اس موضوع کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے، لیکن یہ میری خواہش ہے کہ آپ ہم سب لوگ مل کے اب پبلک میں اویئرنیس پیدا کریں کہ ریڈیو کو ایک سورس آف انفارمیشن سمجھیں۔ اب صرف کتابیں پڑھ لینی ہیں، پیپر دیے جس طرح بھی کس طرح ہو، پیپر دیے، کتابیں ردی والے کو دے دیا، پھینک دی، جو بھی پڑھا وہ بھول گیا۔ مجھے یہ یاد کیوں رہا سارے کا سارا، اور بھی ہزاروں لاکھوں واقعات یاد اس لیے رہے کہ میں نے یہ 1 بائی 1 سٹیپ بائی سٹیپ جو چیزیں تھیں ذہن میں میرے محفوظ ہوتی گئی۔ آپ جب میں نے ایم اے کی تیاری کرنی، آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کم از کم 1 درجن امتحانات فرسٹ ڈویژن میں پاس کیے ہوئے ہیں، اور وہ جب میری ڈیٹ شیٹ آتی تھی تو میں تیاری شروع کرتا تھا، لیکن پھر صبح ریڈیو، شام ریڈیو، جو بھی ہوتا، جتنی بھی معلومات جمع کچھ لوگ مجھے سنا دیتے تھے، میرے بہن بھائی، اللہ ان کی عمریں دراز کرے، والد والدہ سب، میرے کچھ دوست بھی تھے جو مجھے سناتے تھے۔ ان دنوں بریل یا ریکارڈنگ کا تو کوئی خاص انتظام نہیں تھا، تو لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ہے آج ساری باتیں مجھے یاد ہے۔ 81 میں میں نے ایم اے کیا، 40-42 سال تو اس کو بھی ہو گئے نا، لیکن اب بھی سب کچھ یاد ہے۔ تو میرا خیال بات پھر ذرا زیادہ لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم اور باتیں جو ہے آپس میں مختلف موضوعات پہ بھی کریں گے، اور مختلف ٹاپکس پہ آپ کو 1 بائی 1 ویڈیو دکھائی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ سب دعا کریں اور سبسکرائبرز میں اضافے کی کوشش کریں، تاکہ پبلک اویئرنیس جو ہے اسی صورت میں پیدا ہوگی کہ اگر کسی کو ہم موٹیویٹ کریں تو ہماری اپنی انفارمیشن بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے۔ یہ کہ جی مجھے فلاں نے کہا تھا تو فلاں نے کہا تھا، یہ اس طرح سے اویئرنیس نہ تو پیدا ہوگی، نہ کوئی ہماری بات سنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والسلام۔